बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने वादिय तीरा के हवाले से जो गुमराहकुन बातें की हैं, उनकी तरदीद के दस्तावेजी सबूत जो हैं वो सामने आ गए। और जो कहा जा रहा था जनाब ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे, रेड लाइन, वो तो रेड लाइन क्रॉस कर गए। ऐसे इन्होंने ये तिया पंचा करना है ना टीटीपी का या तालिबान का या फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का, मुझे ये लग रहा है कि इसी गहमा गहमी में सोहेल अफरीदी की हुकूमत और पीटीआई दोनों का रगड़ा निकल जाना है। इस हवाले से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये जिस अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, वो तो जनाब उन्होंने तो कानून नाफज कर दिया है, जारी कर दिया है। अच्छा, वो कानून क्या है वो भी आपके साथ शेयर करना है। और फिर बांग्लादेश के इशू के तनाज़ुर में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से जो हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी, उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया है और पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है या क्रिकेट की टीमें मौजूद हैं, उनको, पूरी दुनिया को ये इंतज़ार की सूली पे लटका दिया गया है। ये बड़ी हलचल मची हुई है और बांग्लादेश डटा हुआ है और एक कदम और आगे बढ़ के भारत की ऐसी तैसी कर रहा है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन इससे पहले कल मैंने एक जो व्लॉग किया तो उसमें एक मेरा पोर्शन था, वो जो आसिफ अली जरदारी सदर साहब है हमारे, उनका एक माकूल मशवरा जो है वो नज़रअंदाज करके एक नामाकूल या नामुनासिब कानून जो है वो पास कर लिया गया है। वो बिल किसने पेश किया था, वो पास कैसे हो गया, सदर साहब ने क्या मशवरा दिया, वो उस जो मैंने अपने कल के व्लॉग में ये जिक्र किया था वो वाला हिस्सा, क्योंकि व्लॉग बड़ा लंबा हो गया था तो वो हिस्सा अलग कर लिया था। आज वो हिस्सा मैं आपको सुनवा रहा हूँ, पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरे मौज़ूआत पे हम बात करते हैं। और एक और बड़ा मुख्तसर इस पे हम बात करूँगा, जो कानून पास हुआ है मुश्तरका इजलास में सेनेट से और कौमी असम्बली से, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाला जो है, उसमें जनाब उन्होंने, दोस्तों ने कहा जनाब इसमें बात करें आप, उसमें जनाब ये जो कानून मंजूर हुआ है ना जनाब, बीवी को अगर आप घूरते हैं या तलाक की धमकी देते हैं या दूसरी शादी की धमकी देते हैं या फिर बीवी की मर्जी के बगैर आपके घर में कुछ लोग रहते हैं, यानी बीवी के जो ससुर हैं, जो नंदे हैं, जो देवर है, वो अगर रहता है तो वो भी एक जुर्म होगा और उसकी जो है सजा रखी गई है 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको ये खुशखबरी भी सुना दूं, ये इस्लामाबाद के बाहर जो रहते हैं लोग, उनके लिए ये एक तरह से खुशखबरी है कि भाई साहब ये जो कानून है ना, इसका इतलाक इस्लामाबाद के जो बाहर रहने जो यानी जो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके इस्लामाबाद और दीगर, सिर्फ वहाँ तक इसका इतलाक है इस कानून का, पूरे पाकिस्तान पे इतलाक नहीं इसका किया जा रहा, नहीं होगा, क्योंकि वो उसी के इलाके के लिए। और ये बिल जो है कहते कितना के नहीं है, कौन इधर दानश्वर है, वो जनाब ये प्राइवेट बिल था और बिल पेश किया था शर्मिला फारूकी साहबा ने। ये शर्मिला फारूकी साहब आपको, ये पीपल्स पार्टी की हैं असल में, और ये रियाज शेख साहब होते थे FIA के, कल DG रहे हुए हैं या डायरेक्टर थे, DG थे, तो जरदारी साहब के बड़े करीब थे। इनके जो साहबजादे हैं शाम, मेरा ख्याल पिछले दौर में, ये पीपल्स पार्टी के दौर में उनके शायद तर्जमान थे या मशीर थे, ये ऐवान सदर में ही पाए जाते थे। और फिर इनकी शर्मिला फारूकी साहबा से वो शादी हो गई। अब शर्मिला फारूकी साहब को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा जनाब, तो उन्होंने जनाब ये कर दिया कि जनाब सस सौरा जड़ा नौ दी मर्जी तो बगैर करके नहीं रह सकता। तो ये इस बिल के हक में जो साहब बोर्डे के एक सेनेटर, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो जनाब वहाँ और लोग भी हमारे दोस्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब बीवी को घूरना जो है, अब अगर शोहर जो है ये अगर मोहब्बत से घूर रहा हो, दिखी जा रहा हो, तो क्या फिर भी उसको जनाब सजा हो जाएगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास जब ये पहले भी ये बिल जो है ये कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होके सदर तक पहुंचा था, तो सदर ने ये एतराज लगा के भेज दिया वापस कि जनाब ये जो ये साइकोलॉजी या जो कहते हैं नफ्सियाती टार्चर वाला,
اس کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ جو چیزیں بیان فرما دی ہیں. تو پھر جناب لیکن پھر بھی جو پارلیمنٹ ہے مشترکہ اجلاس میں یہ منظور کر لیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ تو جو خاندانی تانے بانے ہیں نا اس کو توڑ کے رکھ دے گا یہ قانون جو پاس کیا گیا ہے. اب اچھا ویسے یہ جو لاہور والے یا اسلام آباد کے باہر لوگ رہتے ہیں انہیں بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. اگر بیوی چاہے نا تھوڑی سی چلاکی کرے تو وہ جناب ایک راستہ دے رہا ہوں میں بیویوں کو کہ وہ جناب بہانے سے نا لے جائیں ان کو اسلام آباد اور وہاں جا کے جناب یہ رولا ڈال دیں کہ جناب مجھے اس نے کوری ڈالی ہے. تو کوری ڈالنے پہ جناب پولیس اس کو پکڑ لے گی. اچھا اس سے نا جو میں ویسے یہ تمہیں ازراہ تفنن یہ بات کر رہا تھا اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے پہلے بھی ہمارے جو علیحدگی اور طلاق کی ریشو ہے نا خلا کی وہ میرے خیال اس وقت پیک پہ تحریک کی بلند ترین سطح پہ ہے اس وقت. آپ خود ہی دیکھ لیں اپنے ارد گرد کتنے لوگ جو ہیں جن کے مقدمات چل رہے ہیں بیویوں کے ساتھ یا بیویوں کے شوہروں کے ساتھ. بچوں کی تحویل کے بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ اگر اس طرح کا مقدمہ درج ہو جائے تو کیا وہ اس شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی بعد میں اگر بندے کو سزا ہو جاتی ہے بیوی جیل بھجوا دیتی ہے تو کیا اس کے بعد وہ گھر بس جائے گا؟ یہ آپ بتائیں. اس قانون یہ جو عقلی تقاضے ہیں نا جو فطری تقاضے ہیں ان پر ہی پورا نہیں اترتا یہ قانون جو ہے. اگر شادی کی اجازت ہے دوسری شادی قانون میں ہے نا کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. ہم مسلمان تو 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں قانون ہے کہ بیوی سے اجازت لینا پڑے گی. اگر بندہ کہتا ہے اجازت لینے جاتا ہے بیوی کندھے میں دھمکی دیتی ہے. اور پھر گواہ کہاں سے لائیں گے؟ گواہ یا تو ساس سسر ہوں گے یا بچے ہوں گے یا نندے ہوں گی یا دیور ہوں گے یہی ہوں گے نا. تو یہ تو پورا خاندان ہی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اگر یہ اس پہ عمل ہوتا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ویسے عدالتیں جو ان کے پاس اختیار ہے کہ جو قانون معقولیت کے پیمانے پر پورا نہ اترتا ہو نا نامعقول یا نامناسب قانون ہو وہ بشک آئین سے متصادم نہ بھی ہو اس کو عدالتیں قلمدم کر سکتی ہیں. بہرحال جناب شرمیلا فاروقی صاحب نے یہ پتہ نہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پتہ نہیں کروڑ لڑکے ہیں ایسی یقین کی تھا. اب آتے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے جس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا جناب کم چک کے رکھو بنگلہ دیش کے نال کندھے نہ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو میری اطلاع ہے. اب وہاں جو مختلف تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ جناب شامل ہو جائیں لیکن احتجاجی شامل ہو جائیں. یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کوئی جناب کالی پٹیاں مان کے جناب شامل ہو جو اپنی جیت جیڑی یا کوئی میچ جیتو تو جناب وہ بنگلہ دیش دے نام کر دیو اتنا کی فرق پندا. کہندے نے کہ جناب جھٹکا دینا ہے گا انڈیا نو بھی ICC نو بھی اور جو بگ 3 ہیں خاص طور پہ ان کو جھٹکا دینا. اب انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا ہے جناب. انہوں نے کہا نا ہم جو جمعے کو فیصلہ کریں گے یا پھر پیر کو فیصلہ کریں گے. اتنے دنوں میں یعنی یہ جو پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں انہی میں سے ایک طریقہ کار ہے نا یہ والا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے رابطہ کرے یا پاکستان اندر کھاتے مختلف جو کرکٹ بورڈز ہیں مختلف ممالک کے ان کے ساتھ رابطہ کرے یا پھر انہیں کہے جیسے بار بار یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ سری لنکا کو شاید قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب آپ بھی بنگلہ دیش کا ساتھ دے لیکن ووٹ تے نہیں انہیں دیتا بنگلہ دیش سے حق. تو بہرحال یہ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اب جو بنگلہ دیش کی میں نے بات کی نا یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا جناب نہیں سیکورٹی تھریٹس ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ یار وہ جو ہندو تنظیمیں ہیں RSS کیا نام ہے اس کا وہ تو دھمکیاں دیتا رہا پہلے بھی. وہ تنظیم جو ہے اس کے جو لیڈران ہیں انہوں نے دھمکیاں نہیں دی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو نہیں آنے دیں گے. وہ تو بنگلہ دیش کو حسینہ واجد کا بنگلہ دیش سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہاں کچھ الٹ ہو گیا اور وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جناب پاکستان جو ہے یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان والا معاملہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان. دیکھیں جب کیسے محبتیں ہیں. وہ نظریہ پاکستان جو جناب خلیج بنگال میں ڈبو دیا تھا اندرا گاندھی نے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا وہاں سے نکلا ہے اور جناب افریت بن کے نکلا. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو اب ایک جھٹکا جو ہے نا بنگلہ دیش کی حکومت نے
وہ दिया है, वो ये दिया है कि वो उन्होंने कहा जनाब जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसके जितने भी मैच है ना वो हम नहीं दिखाएंगे। वो एयर राइट्स क्या कहते हैं उनको, वो नहीं होंगे, पाबंदी होगी। और फिर जो बांग्लादेश के मशीर खेल हैं डॉक्टर आसिफ नजरल, उन्होंने कहा जनाब ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ इंडिया ਨੂੰ नुकसान होवे, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ फायदा नहीं होने देना। अब अगर ये पाबंदी जो है ये लग जाती है, जो लगा दी है उन्होंने, तो फिर जो स्टार स्पोर्ट्स की नशरियात वहाँ देखी जा रही थी और उनके पास राइट्स थे वो दिखाने के, मैच दिखाने के, वो जो इश्तिहारात थे वो किधर गए। और दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में शिरकत कितनी अहम है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब मैच होता है ना, उसकी आमदनी, एक साहब तो मुझे बता रहे थे, दादा शुमार उन्होंने को निकाले हुए थे टिकटों की फरोख्त के हवाले से, वो कह रहे थे जनाब जो पाकिस्तान और भारत का मैच जब होता है तो उसकी आमदनी, उन मैचों की आमदनी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होते हैं, टूर्नामेंट की बाकी टीमों के बराबर होती है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच जो हैं वो पूरे टूर्नामेंट के बराबर उसकी आमदनी होती है। इश्तिहार आते हैं, हर ओवर में तो इश्तिहार आ जाता है वो। बल्कि बाज़ का ये भी होता है कि ये मुझे बताया एक साहब ने कि जनाब ऐसा भी होता है कि जनाब जो इश्तिहारी कंपनी होती है उनसे माजरत करना पड़ती है, जनाब नहीं यहाँ तक हम इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकते। और अगर पाकिस्तान जो बाइकाट कर देता है टूर्नामेंट का, वो भी एक इशू है। लेकिन वो कल मैंने अर्ज किया था बाइकाट करने के कुछ नुकसानात भी हैं। और अगर भारत को, जैसे बांग्लादेश भारत को नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है, जो लग रहा है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि उनसे ज्यादती हुई है यार, वो चुप करके बैठ जाए। तो पाकिस्तान ये कर सकता है जो आसान रास्ता है कि जो भारत के साथ पाकिस्तान के मैच जो शेड्यूल्ड हैं वो मैच खेलने से इनकार करते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा वाक ओवर मिल जाएगा। वो तो वैसे भी एक साहब कह रहे थे, हस्ती वो कह रहे थे मैच ਤੁਸੀਂ वैसे भी हार जाना, उन्होंने वैसे ही मैच दे देने हैं। उन्होंने ਜਿਹੜੀ कमाइयाँ शमाइयाँ ये वो सारा, वो जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मीडिया राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स का जो मामला होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी उथल पुथल हो जाएंगी। तो ये जनाब इस तरह पाकिस्तान ने इंतजार की सूली पे लटकाया हुआ, ये जो अंबानी ग्रुप और पता नहीं क्या क्या बड़ा पैसा लगाते हैं इसके ऊपर, ये मोदी के ऊपर, वो सारे राइट्स ये वो जो कुछ भी है वहां पे वो सारी गड़बड़ हो जानी है। तो पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है, आईसीसी को भी इस बात का अंदाजा। कल मैंने जनूबी अफ्रीका के जो साबिक क्रिकेट कप्तान है उनके हवाले से बात की थी, बताया था जनाब उन्होंने बड़ी तनकीद की है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के एक साबिक फास्ट बॉलर हैं जैसन गिल्स्पी, उन्होंने भी जनाब बड़ी तनकीद की है। एक ही ड्रामा लाया तो यार क्रिकेट नहीं होंगी है, एक खेल है यार, तुसी उत्ते सियासत करी जा रहे हो। वो असूल जो इंडिया वास्ते सी वो बांग्लादेश वास्ते क्यों नहीं है। और फिर ये भी पता चला है, वो जो मैंने कल नायब वो जो मैंने साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान की बात की थी जनाब, ये तो जो सीसीआई है ये टूट जाएगी इस तरह, तो ये क्रिकेट की 2-3 टीमें बन जाएंगी। और हो सकता है आगे जाके ये सच हो जाए अगर इन्होंने अकल के नाखन ना लिए। और फिर वो जो इनके एक साबिक क्रिकेटर हैं इंडिया के नजवत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी ये मोदी सरकार पर तनकीद की है कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल जनाब दुनिया जो इंतजार कर रही है, पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि जनाब आप देखें होता क्या है, ये पाकिस्तान आता है नहीं आता, नहीं आता तो फिर क्या होगा। अब पता ये चला है कि जनाब हिसाब किताब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी लगा के रखा हुआ है कि अगर हम वो मैच नहीं खेलते भारत के साथ तो हमारा कितना नुकसान होगा और भारत का कितना नुकसान होगा। भारत तो ज़ाहिर मेजबान है, वो जो राइट्स वगैरह उसने बेचे हुए हैं सारे। अच्छा, ये पूरी दुनिया के जो ना सुपर किस्म के क्रिकेटर्स वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ चपड़कनातिये हैं यहाँ, वो कह रहे हैं जब बांग्लादेश ने क्या मदद की थी हमारी कभी क्रिकेट बोर्ड ने, वो तो हमारे मुखालिफ खड़ा होता था। और भाई साहब तुसी ही मैच हार के इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਈਸੀਸੀ ਚ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ यार सारे। और जो वो इंडिया वाले खुद कह रहे हैं कि जनाब दो कौमी नजरिया जो खलीज फारस में
خلیج بنگال میں ڈبونے کی باتیں کی جا رہی تھی، وہ تو افریت بن کے دوبارہ نکلا ہے خلیج فارس سے. تو یہ جو نا عزت نفس، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بھائیوں سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ میں بتاؤں. اور وہ اگر ہمیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، بھائی بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں، تو یار ان کے جذبات کا خیال کر لو. تو سیدھے بےحس قسم کے پیسے دے لالچی لوگ. اچھا، دوسری جو بات میں نے عرض کرنا تھی، وہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جناب سہیل افریدی صاحب نے، پہلے انہوں نے وہ کل وہ جو ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے جناب وہ پھر رہے تھے مختلف جگہوں پہ، انہوں نے خطاب تو فرمائے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا جناب یہ جو وہاں اچھا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا، وہ اے آئی جنریٹڈ تصویریں لگا کے نا کہ لوگ جناب دیکھیں وہاں سے جناب بے گھر کیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تصویریں سوشل میڈیا پہ، اور جناب ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بچہ ہے، برف ہے، پتہ نہیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس طرح کی تصویریں ہوئے جناب. اور جبری طور پہ جو فوج ہے، فوج کے اوپر یہ الزام لگائے ہیں، جو فوج ہے جو جبری طور پہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال رہی ہے تاکہ آپریشن کیا جا سکے دہشت گردوں کے خلاف. تو وہ یہ کہتے ہیں میں پتہ کروں گا. یہ کل انہوں نے یہ کہا تھا سہیل افریدی صاحب نے کہ جناب میں خود جاؤں گا، پتہ کروں گا، اتوار والے دن جاؤں گا. اور پھر اگر وہ رضاکارانہ طور پہ واپس نہیں آ رہے، یہ ہماری وزارت اطلاعات نے ایک جاری کیا تھا نا، اس کی تفصیل جاری کی تھی اور وضاحتی بیان جاری کیا تھا جناب، وہ رضاکارانہ طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا، ویسے بھی وہ سردیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کی تفصیلات میں آگے جا کے بتاتا ہوں. تو جناب میں خود جاؤں گا، اگر وہ رضاکارانہ طور پہ نہ جا رہے ہوئے نا تو پھر میں ان کو خود واپس چھوڑ کے آؤں گا ان لوگوں کو. یعنی پہلوں کو لٹے پٹے آئے نے، پھر لٹے پٹے اتنے تو رسے بند پائے نے فی الحال سردست. یہ جو ابھی یہ 4 روزہ ریسکیو آپریشن وہاں کیا گیا ہے 22 جنوری سے، وہاں جو سڑکیں سڑکیں بند ہو گئی تھی، وہ 4 دن لگا کے وہ سڑکیں سڑکیں کھولی گئی ہیں، اور باڑہ سے وادی تیرا تک جو راستے تھے اب کھولے گئے 4 دن بعد. 4 دن وہ برن میں پھنس رہے ہیں لوگ، اور یہ کہہ رہے ان کو پتہ ہی نہیں. جب یہ جرگے ہو رہے تھے، فیصلے ہو رہے تھے، اس وقت بھائی صاحب تو مختلف جگہوں پہ تقریریں، کبھی پنجاب جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، کبھی عمران خان سے ملاقات کے لیے مرے جا رہے ہیں یہ صاحب جو ہے. اچھا، یہ جو سہیل افریدی صاحب ہے نا، کیونکہ ان کے استاد محترم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، انہی کی طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہی کی طرح خطاب کر رہے ہیں. میرے پاکستانیوں بھائی، آپ کو اگر نہیں پتا، وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے، یہ کیسی مزے کی بات ہے. اب ایک نوٹیفکیشن جو ہے، یہ جو ان کی خیبر پختونخوا کا جو محکمہ ہے ریلیف، بحالی اور سیٹلمنٹ والا، اس نے 26 دسمبر کو 2025 کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے، اور اس نوٹیفکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں کہ جناب وہاں یہ طے ہوا کہ رضاکارانہ طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سردیوں میں جانا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر ان کے ریلیف کے لیے وہ کیا اقدامات کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور 26 دسمبر کو ہی یہ جو ہیں، یہ جو نوٹیفکیشن میں بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین کے اوپر، تو اس نوٹیفکیشن کی روشنی میں 4 ارب روپے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جاری کرتی ہے. ان میں ان کو جو کرائے کی مد میں جو جائیں گے نا چھوڑ کے، فی فیملی 50,000 روپے بھی دیا جائے گا، اور وہاں اخراجات جو ان کے برداشت کیے جائیں گے، اور دوبارہ بحالی کے لیے کام کیا جائے گا. اچھا، اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ ایک دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے کے اوپر کھڑی ہوں گی. یہ تو بیانیے کو سبوتاژ کرنے والی بات ہے. یہ والے جو پی ٹی آئی والے اور وہ کر رہے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا نام ہے، اسد کیسر ٹائپ لوگ جو ہیں. اسد کیسر تھا کنک جناب بہادر آدمی ہے، جو تو پرویز خٹک نے پریس کانفرنس کی 9 بجے کے بعد نال بیٹھا ہوا سی، کسی نے مجبور کیتا سی یا کسی نے رابطے سی نا بیٹھا ہوا سی نا. عمران خان نے کیوں گالاں کڈیاں نو یار، اسپیکر سی تحریک عدم اعتماد کے دوران، یہ عمران خان کی خواہش کے مطابق وہ قومی اسمبلی کی کاروائی نہیں چلا سکا تھا. پھر قاسم سوری آیا تھا، رولا پڑا تھا، آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں، یہ پھر معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا. اچھا، ان کا کام ہے انتشار پھیلانا. اب جناب یہ وفاقی حکومت کو دوش دے رہے ہیں.
اچھا بھائی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل آپ نے کرنا ہے، آپ سریحن خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کی، اور یہ حکومت کو لکھ رہے ہیں، وفاقی حکومت کو، جناب تسی سارے پیسے دینے، پیسے دو، پیسے کتنے دینے نے جناب؟ پیسے جناب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ بنتا ہے 658 ارب روپے، یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے صرف 604 ارب دیا ہے، اور ابھی 54.4% جو ارب روپے ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ بھائی جن کاموں کے لیے پیسہ مختص کیا گیا تھا اور جس مد میں یہ آپ کو ادا کیا جانا تھا، حکومت کا بند کر رہی ہے، آپ کام ہی نہیں کر رہے وہاں، آپ کو تو دوروں سے فرصت نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اور دوسرا جو کل انہوں نے خطاب فرمائے ہیں اور وہاں جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جناب یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں، جب میں جناب وزیر اعلیٰ بننے والا تھا تو اس وقت جناب ایک شخصیت DGSPR کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی جناب پشاور میں آ کے کہ یہ بندہ مجھے قبول نہیں ہے، میں پھر بھی بن گیا، اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور نااہل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے یہ فرمائی ہیں۔ اور پھر جو کہتے ہیں عمران، اچھا وہ کہتے ہیں دو راستے ہیں، یا جناب احتجاج کو برداشت کریں یا پھر جناب جو مذاکرات کریں۔ اچھا مذاکرات پھر آگے جا کے مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ تو جناب راجہ ناصر عباس کے پاس اور محمود اشرفی کے پاس ہے، احتجاج کا بھی ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں اگر عمران نے کال دے دی نا ہڑتال کی، یہ کیا ہے؟ یہ موومنٹ جو آپ چلا رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ، یہ کیا ہے؟ کس لیے چلا رہے ہیں؟ 8 فروری کے لیے چلا رہے ہیں نا۔ اور پھر اگر عمران نے کال دے دی نا، پھر آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ عمران نے کال کی دینی یار، تو 26 نومبر کو دیکھ نہیں لیا؟ عمران دی اہلیہ قیادت کر کے اسلام آباد پہنچی سی، اور اس کے بعد جیل نے گنڈا پور صاحب گھر چلے گئے انہیں، تسی ایک مورے کٹ پتلی دے طور پہ بیٹھے ہوئے۔ عمران نے کال دے دی، وہ دی بیگم یار لیڈ کر رہی سی، ادو تسی کتنے سی؟ اچھا بہرحال ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ عمران جب باہر آئے گا نا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، یہ کیا ہے؟ یہ جو دھمکی ہے، یہ تو دھمکی کسی اور طرح معاملے کو لے جائے گی۔ اگر عمران باہر آ کے نہیں کسی کو چھوڑے گا تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران کو جیل سے کیوں چھوڑیں گے جناب؟ یہ بھی دیکھیں نا۔ اور یہی بات جو ہے عمران خان کی بہن نے کی تھی، یہ غیر دانشمندانہ بات کی تھی، نورین جو کیا نام ہے ان کا، نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے یہی بات انہوں نے کہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہی ہوں، میرے دماغ میں پھنس گئے ہیں، میری آنکھوں میں تصویریں بن گئی ہیں آپ لوگوں کی، ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، یہ یاد رکھیں۔ یہ تو صورتحال۔ اب یہ خود ہی ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے ان کے جو شفیع جان صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں کہ جب 17,000 خاندان ہے وہاں پہ، 12,000 خاندان تو وہاں سے چھوڑ کے آ چکے ہوئے ہیں۔ اگر 12,000 خاندان وہاں سے نکل آئے ہیں، ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، ان کو خیمے فراہم کیے گئے ہیں، رہائش گاہیں فراہم کی گئی ہیں، 4 ارب روپے آپ نے ان کی مدد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5,000 خاندان۔ یہ ان کا یعنی کہ ان کو تکلیف میں رکھنا ہے ان لوگوں کو۔ وہ دہشت گردوں کے خلاف وہ لوگ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، وہ یرغمالی بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں۔ لیکن بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب یہ TTP کے ساتھ اتنے کیوں لگے ہوئے؟ عمران شفقت میرے ساتھ بات کر رہا تھا، میں کہا یار اس کی وجہ یہ کہ یہ جڑی سمگلنگ، نان کسٹم پیڈ گڈیاں اور پھر جناب جو منشیات منڈیاں، یہ تینوں بزنس سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے جناب اگر انہوں نے تو کر دے، اور انہوں نے سرپرستی کون کرتا؟ TTP والے کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ گروتھ نکل گیا، ساری سرپرست چلے گئے اتوں، اسی انہوں نے بھی چمال شال لا دینے ہیں، پھر تو جناب ساڑا بزنس تباہ ہو جائے گا، اسے غریب ہو جائے گا۔ یہ ہے نظریات کوئی نہیں ہے انہوں نے، تسی کہندے ہو گے پتہ کوئی نظریات، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات انہوں نے جنہیں پھنسے ہوئے، اور باقی جو میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ جناب وہاں یہ کہتے ہیں 17,000 خاندان، لیکن یہ جو میرے پاس رپورٹ ہے وہاں جو 20,000 خاندان ہے، 94,000 ٹوٹل آبادی ہے اس کی، اس علاقے کی۔ یہ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ پنجاب تک آتے ہیں یار سردیوں میں، شدید سردیوں میں، اور یہ 50 سے 60% لوگ جو ہے نا یہ اتر آتے ہیں پہاڑوں سے، میدانی علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں سردیوں میں۔ اب یہ کہتے ہیں وہ تو دسمبر میں کرتے ہیں، تو یہ جنوری میں کیوں کروا رہے ہیں؟ اچھا بہرحال یہ اس پہ بھی آگے بات کرتا ہوں۔ اور پھر جناب وہاں 2025 میں جو دہشت گردی کی وارداتیں بڑی ہیں، اور وہاں جو حملہ آور TTP والے
مساجد میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں یار, ان کے گھروں میں ٹھہر جاتے ہیں, یہ پناہ دیتے ہیں جو وڈیرے ہیں ان کے وہاں پہ, جو بھی منشیات فروش جو بھی لوگ ہیں. اور ان میں 60 سے 70% جو ہیں حملہ آور جو ہیں, جو پکڑے گئے, جو مارے گئے آپریشن کے دوران, وہ افغان نکلتے ہیں, فتنۃ الخارج کے لوگ ہوتے ہیں. وہ تشکیلیں کرتے ہیں اور تیرہ میں, حجروں میں, مساجد میں, مقامی آبادی میں گل مل جاتے ہیں. وہ جب ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو ایک آدھ ظاہر ہے, پھر اس میں وہ نشانہ ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے پناہ دی ہوتی ہے, جب مقامی آبادی والوں کو بھی جب نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس پہ تکلیف تو ہوتی ہے, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. جن کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اچھا, پھر جناب کہ یہ جرگے ہوئے وہاں پہ. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کور کمانڈر, اچھا 24 بندوں کے سائن ہیں اس پہ, اس معاہدے پہ, جس کے بعد وہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب اس میں کور کمانڈر نے ڈرا دھمکا کے جناب ان سے وہ سائن لیے, اور IGFC جو ہے وہ جناب اس میں شامل تھا. تو بھائی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں انہوں نے کام نہیں کرنا اپنا. پھر کہتے ہیں جناب آپ جو ہے دہشت گردوں سے جہاں, اچھا آپ انہوں نے کرنا کچھ نہیں تے دوسرے نو کرن نہیں دینا. وجہ ہے جڑے میں دسیا, انہوں نے بزنس سارا کچھ جڑے ہوتے نال. وہ جناب اب جو ہوگا نا, اب جناب میں جو جرگا شرگا ہوگا, عمائدین کا کوئی اجلاس ہوگا, تو اس میں جناب نہ کور کمانڈر کو آنے دینا میں نے, نہ IGFC کو آنے دینا ہے. یہ بھائی صاحب کا فرمان ہے. اچھا پھر وہ جو جرگے ہوئے تھے ان میں جو معاملات ڈسکس ہوئے تھے وہ میں بتا دیتا ہوں, اور یہ آپریشن جنوری میں کیوں, اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ جناب ایک تو یہ تھا کہ جناب یہ مقامی آبادیوں میں چھپتے ہیں, تو جب تعاقب ہوتا ہے تو پھر جو مقامی آبادیوں میں بھی ظاہر ہے پھر وہ ہوتی ہے گڑبڑ. تو یہ جناب اس پہ ذرا غور کریں کہ کیسے جان چھڑانی, ایک بات ہوگی. دوسرا یہ کہ جو مقامی آبادی والے ہیں یہ دہشت گردوں کو نہ آنے دیں, وہاں پناہ نہ دیں. اگر کسی حجرے میں یا کسی مسجد میں تشکیلیں ان کی آتی ہیں جماعتیں مسلح, تو پھر جناب ان کو آپ وہاں سے نکالیں. اس میں پھر انہوں نے کہا جناب اسی جڑے مقامی آبادی اس طرف ہے, سانو بھی بندوقاں چکنیاں پہن گیا, یہ پھر سانو لڑنا پائے گا لا محالہ, تے یہ تو تھوڑا جا کوئی اور طریقہ لب لوئے دا. یہ ہے, یہ ان کے جو مشران ہیں نا اور جو عمائدین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا جو آخری نقطہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ جناب آپ لوگ ہر سال 50 سے 60%, یہ خود کہتے ہیں, سچ یہ خود کہتے ہیں, یہ سہیل افریدی کے جو مشیران ہیں وہ کہتے ہیں جناب 70% آبادی جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے سردیوں کے دنوں میں. بہرحال جو میرے پاس ہے 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ میدانی علاقوں کی طرف نکل جاتے ہیں. اور تو وہاں یہ پھر طے کیا گیا جناب علاقہ جو ہے اگر آپ نے جانا ہی ہے تو باقی جو 30% ہیں وہ بھی اگر چلے جائیں, ان کے جناب یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو آپ یہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں اندر دھندی کہ تھوڑے مکان بھی سٹ دیے, یہ ان کو بھی ہوتا ہے نا بیچاروں کو کہ پیچھے سے مکان گرا دیتے ہیں جو, اور وہ 4 ارب روپے کس لیے رکھا, اس لیے کہ اگر کسی گھر کو نقصان ہو جائے تو کتنے لاکھ روپے اس کو دینے ہیں, وہ فی کس بھی پیسے کچھ دینے ہیں, انہوں نے ماہانہ پیسے بھی دینے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ کر لیتے ہیں. اچھا پھر کہا جناب چلو پھر ٹھیک ہے تو کچھ کریں, کوئی آگے پیچھے ہونے کا. اچھا یہ ہو کہاں رہا ہے, یہ جرگا کہاں ہو رہا ہے, جوید افریدی کے حجرے میں ہو رہا ہے, وہ شامل ہے بیچ میں کہ ٹھیک ہے جناب یہ ٹھیک ہے. انہوں نے جناب پھر ایسا کریں کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر لو نکل جاؤ, اس سے پہلے کہ موسم مزید خراب ہو جائے. تو انہوں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تھے پوسٹ پوچھ یہ وہ کاشت پوچھتے تمہیں بیلاگ بھی کیتا سی, وہ ہوں کیا گا چرس چرس ساری چیزاں. انہوں نے کہا جناب ساری فصلاں تیار ہو جاتی ہیں تے جہاں نا سانو فصلاں کٹ لین دیو. ویسے تو چاہیے سی وہ جنہیں فصلاں جہاں سی جس طریقے کی فصلیں ہے گئی, بہرحال جناب وہ ایک الگ ایشو ہے. انہوں نے چلو ٹھیک ہے فصلیں چک لو, 4 پیسے کما لو, پھر تسی علاقہ خالی کر دیں. اس لیے یہ معاملہ جنوری تک گیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب اسی پیسے چک لیے یہ جڑے نے, ہوں پیسے کس طرح دے نے, وہ فصلوں کے جڑے نے وہ تھانوں بھی پتا مینوں بھی پتا, ہر سال منڈی لگتی ہے, یہ ہے. اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ وہاں جب یہ آپریشن ہو جائے گا نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, تو وہاں پولیس کی 41 چوکیاں اس علاقے میں, جہاں جو 17,000 خاندان آباد ہیں, وہاں 41 چوکیاں جو ہے پولیس کی وہ قائم کی جائیں گی, اور سول انتظامیہ جو ہے وہ بلدیاتی جو ہے انتظامات کرے گی.
اور سڑکیں، سیوریج، واٹر سٹوریج، بجلی سارے انتظام کرنے گے اس طرح. اور انہوں نے الٹ کام شروع کر دیتا. یہ ایڈے جھوٹے لوگ نے. اور جو میں نے کہا نا انہوں نے وہ لائن جو ہے وہ کراس کر لی ہے. تو دیکھیں جو پاکستان ہے نا، اس کی جو اس وقت دنیا کی 3 سپر پاورز ہیں، امریکہ، چین، روس، تینوں دے نال لائن سیٹ آ. ایک کیسا خوش قسمت ملک آ. انڈیا نے جو جنگ ہوئی ادو بھی میں کیا سی انشاءاللہ شر وچوں خیر نکلے گی. ہوں اتنے بڑا پیس کا رکن بن کے بہ گیا پاکستان. دنیا اسلامی انڈیا سعودی عرب نال ایک معاہدہ ہو گیا، ترکی وہ شامل ہونے والا. بنگلہ دیش چ شامل ہونے لیے تیار ہے گا. بنگلہ دیش نے کدی دشمنی دی حد تک گلاں ہو رہی تھی. ہن کی اسلامی ممالک ایک طرح دا پاکستان نوں لیڈرشپ جڑی ہے رہنمائی واسطے پاکستان وال دیکھ رہے ہیں. ان حالات دے وچ جڑے دہشت گرداں دے خلاف کاروائی تے پاکستان اگے جا کے لڑ رہا. اسی انہوں فتنہ الخارج بھی کہنے ہیں نا انہوں دے نال. پھر پاکستان اگر یہ انہوں دے نال جا کے کھڑے ہو گئے نے، جہے بھی لوگ کھڑے ہو گئے نے پاکستان دے وچ، جہی بھی جماعت کھڑی ہوگی، جنوں مرضی کہہ لو تسی، اینوں کہہ لو پی ٹی آئی نوں کہہ لو یا عمران خان نوں کہہ لو، جنوں بھی کہہ لو، میں جو میری اطلاع یہ انہوں دے نال انہاں دا بھی صفایا ہو جانا. انہاں دا صفایا شاید انہیں بروٹل طریقے دے نال نہ ہوئے، لیکن رہنا نہیں ہے انہاں نے. رہنا مطلب سیاست نہیں رہنا یا حکومت نہیں رہنا. یہ میں تھانوں دس رہا. وہ زیڈ لائن کراس جیڑی کر کے وہ اگے کاٹا لگ گیا ہے گا. یہ کئی دفعہ گلاں ہوئی ہیں، لیکن تازہ ترین جیڑی گل ہے وہ میں تھانوں دس رہا. پورے وثوق دے نال میں جیڑی گل ہے یہ دس رہے ہیں. اور دوسرا جناب یہ دیکھیں وہ جناب وہاں انہوں نے جناب بورڈ آف پیس کے رکن بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مذمت کرتے ہیں فلسطینیوں کے، جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں خدشے کی بنیاد پہ کہ جناب خطرہ یہ ہے کہ کل کو یہ کوئی ذیلی کمیٹی بنتی ہے، کوئی ضمنی بورڈ بنتا ہے اسرائیل کی سربراہی میں، تو اس کا حصہ پاکستان بن جائے گا. تھانوں کہنے کیا بن جائے گا. وہ تو میں دسیا یار، میں 2 دن پہلوں ویلاگ کیتا ہے تھے. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ پیسا بورڈ کی ہے گا اور آئی ایس ایف کی ہے گی، انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کی ہے گی. وہ 2 الگ الگ چیزاں نے. اینو غنیمت جانو تسی تے جا کے بیٹھ گو. پھر جناب یہ یو این کے اسلام، اور بھائی میرے 17 نومبر 2025 کو جو سلامتی کونسل ہے یو این کی، اس نے منظوری دی ہے اس کی. یہ جو ٹرمپ کا پلان تھا، تسی کہنے یو این دی قرارداداں تے یہ تے وہ ماضی دی گلاں جدی مرضی کردے رہو. قائد اعظم نے کی کیا سی جناب تسی امن کرنا جانا اتنے اپنے فلسطینی بھائیوں کے قتل عام نوں روکنے واسطے نہ جانا. کمال ہے یار. اور یہ صرف سیاسی طور پہ پتہ نہیں کتنا جب درد ان کے اندر جاگا ہوا ہے. اور کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب، ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہوں نے ہوا کٹن دی چکر ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف کمپین شروع کرتی ہے. 8 فروری کو انہوں نے کرنا ہے نا وہ پہ جام کرنا ہے. تو مولانا کہ میں راول پنڈی چ جلسہ کراں گا 8 فروری کو یوم سیاد والے دن. جدوں 8 فروری کو مولانا صاحب جلسہ کرن گے تو انہوں نے جڑے پیروکار نے سندھوں چلن گے، اور 8 تاریخ کو سڑکاں تے گڈیاں نظر آن گیا مولانا صاحب کے کارکناں دیا. یہ کہتے ساری پہ جام ہڑتال تو مولانا صاحب نے جڑی ہے نا وہ واڑ دیتی ہے. ویسے ہونی بھی نہیں سی، یہ بتا دوں. اور جن کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں ان کا جو کردار، جن کو ہم فتنۃ الخارج کہتے ہیں، فتنہ الخارج، وہ خارجی جو ہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی ذرا دیکھیے. وہ انہوں نے وہاں پہ یہ ایک، ویسے میں اس میں ایک بات ہے بڑی حساس قسم کی بات ہے، انہوں نے وہاں جو ہے نا ضابطہ فوجداری، وہ ایک نیا ضابطہ فوجداری جاری کیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے مقلدین پیروکار، اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں نا، فقہ حنفی کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سارے جو دیگر مقلدین ہیں اماموں کے، اور جو اس میں اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، ان میں وہ تو مقلد ہی نہیں کسی کے، اہل حدیث جو ہیں اور شیعہ حضرات آ جاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا وہ بدعتی ہیں، سارے گمراہ ہیں. یہ انہوں نے جو ان کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے 4 جنوری کو اس پہ دستخط کیے ہیں یہ بھی کہ یہ جناب یہ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات انہوں نے کی. اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے اس میں بڑی عجیب و غریب بات کی. اچھا جی اگر فقہ حنفی
اگر یہ کہ اسلام جو ہے وہ والا نہیں ہے جو قرآن و سنت ہے، وہ نہیں ہے، صرف جو امام ابو حنیفہ، میں بھی حنفی ہوں، اگر اسلام صرف امام ابو حنیفہ کے فتووں کا نام ہے تو پھر تو جناب یہ جو قادیانی ہیں جن کو ریاست پاکستان آئین میں ترمیم کر کے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے، قانون بن چکے ہوئے ہیں، پھر تو آپ کو پتہ ہے، یہ ویسے بڑی شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ جو قادیانی ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں خود کو۔ وہ مرزا غلام احمد جو تھا وہ یہ کہہ گیا ہوا ہے، لکھ کیا ہے کتابوں میں کہ جناب آپ نے جو فقہ فالو کرنا ہے نا، فالو کرنا ہے وہ امام ابو حنیفہ والا فقہ کرنا ہے۔ تو یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں، پھر تو جناب اگر اسلام یہ ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے بلکہ صرف امام ابو حنیفہ والی بات ہے، پھر ان کو بھی پھر شامل کرنے میں۔ اچھا، اب اس حوالے سے انہوں نے ایک اور واردات ڈالی، انہوں نے کہا جناب جو فقہ حنفی ہے نا، وہ مقلد ہے جو امام ابو حنیفہ کا، جو حنفی ہے وہ اگر وہ اپنا وہ چینج نہیں کر سکتا، کسی اور فقہ میں شامل نہیں ہو سکتا، کسی اور مسلک کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ اگر کرے گا تو وہ جیل جائے گا، 2 سال کے لیے سزا ہوگی، یعنی میں وہاں جا کے شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ویسے یہ جو ہے نا اس وقت جبکہ ایران کے اوپر جو ظاہر ایک شیعہ اسلامی ریاست ہے وہاں حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں یہ کس کی یہ کر رہے ہیں جناب، مدد کر رہے ہیں اس طرح کے فتوے دے کے اور یہ نیا ضابطہ فوجداری جاری کر کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جناب جو انہوں نے 3-4 اس میں آگے جا کے درجات بنا دیے ہیں اس میں کہ جناب اگر کوئی عالم جو ہے نا وہ اپنا چینج کرتا ہے، ویسے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ جو باقی جرائم نہیں، باقی جرائم کی بات نہیں، صرف یہ فقہ تبدیل کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی اپنا مسلک تبدیل کرتا ہے، فقہ حنفی چھوڑتا ہے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، مشورہ دیا جائے گا، وہ حجرے جا کے دسن کے پائی غلط کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اشرافیہ جن کو پیسہ پوسائے گا، مزین جڑے نے معاشرے دے، وہ اگر کام کرن گے تے انہاں نوں پھر جناب بلا کے نا اتھے عدالت جڑی بھی انہاں دی عدالت قاضی صاحب انہوں سمجھان گے تو غلط کر رہے ہیں، سزا نہیں دیں گے، نہیں سزا نہیں دیں گے۔ پھر جڑے میرے ارگے ہون گے ماڑے لوگ، انہاں نے جناب عدالت بلائے گے، ان کے تسی کی کتاب ہے اینو 1 سال کے اندر تم دیو، اور جسمانی تشدد بھی کر سکے گا جناب، وہ قاضی جڑا یہ بھی عدالت کر سکے گا جناب، اینو جڑا اینو کرو کوڑے بھی مارو۔ یہ ہے ان کا نظام۔ ذرا اپنے صوبے کے لوگوں تو پوچھ کے تو دیکھو، جڑے پاکستان مہاجر نے، افغان مہاجر، انہوں تو پوچھ کو دیکھو کہ یہ نظام تمہیں پسند ہے، یہ نظام نافذ کر دیے اتنے۔ اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو۔ بہرحال وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ دانے کہانی مک گئی ہوئی ہے سر، یہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے، اور وہی وہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ وہی سلوک جو ہے ان کے سہولت کاروں کے ساتھ ہونا ہے، اور سہولت کاری یہ جو سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں اس سے بڑی سہولت کاری ہو نہیں سکتی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔